अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और असातिज़ाए कराम और दीगर ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल फाउंडेशन की तरफ से ये एक छोटी सी पेशकश है और कोशिश है कि हम ज़िलहिज्जा के मुबारक महीने के हवाले से चंद बातों को जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी महीने में हज जैसी अज़ीम इबादत अदा की जाती है, उस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी महीने में हम क़ुरबानी की इबादत को भी अंजाम देते हैं, उसको भी हम समझेंगे। और इसी महीने में ईद उल अज़हा हम एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। दिल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह कराची में और पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों के स्कूलों में हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ़ मवाक़े रमज़ानुल मुबारक, ईद उल अज़हा और रबीउल अव्वल के महीनों में तलबा व तालिबात तक दीन की बुनियादी बातों को पहुँचाने की कोशिश की जाए। इस वक्त जो हमारी नशिस्त है और ये जो पेशकश है दिल फाउंडेशन की, असलन ये तलबा व तालिबात के लिए है और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त बहुत सारे तलबा व तालिबात मुझे देख रहे होंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी तवज्जो से इन बातों को समझेंगे। बहुत से असातिज़ाए कराम और बड़े भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि जो बातें आपके सामने इस वक्त रखी जा रही हैं, ये तलबा व तालिबात को, स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए पेश की जा रही हैं। तो अब बराह रास्त मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ चलता हूँ और अपने बहुत सारे छोटे और बड़े प्यारे से साथियों के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम सबसे पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं ज़िलहिज्जा का महीना और इसका पहला अशरा। आप जानते हैं ना अशरा किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 10 दिन इसको अशरा कहा जाता है। जैसे रमज़ान मुबारक में हमें पता है कितने अशरे होते हैं? 3 अशरे। पहला अशरा, फिर रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा और फिर रमज़ान मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा, जिसमें शब क़दर भी हुआ करती है। तो अशरा 10 को कहते हैं। जैसे रमज़ान के तीनों अशरे बड़े मुबारक हैं, इसी तरह ज़िलहिज्जा का ये जो महीना इस्लामी तारीख़ के एतबार से इसका जो पहला अशरा है ये भी बहुत मुबारक है। इसके पहले 10 दिन और 10 रातें बहुत ही मुबारक हैं। आम तौर पर होता है कि हम बकरों को घुमाने में और गाय को खिलाने में और क़ुरबानी का एहतमाम करने में और क़ुरबानी के जानवरों के लिए घास और चारे और पानी और उनका ख़याल रखने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस अशरे में भी बड़ी फ़जीलत की बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया कि पूरे साल में एक बंदे का जो अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है वो इन 10 दिनों में किया जाने वाला अमल है। साल भर में 360 दिन 365 दिन हुआ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमल अल्लाह ताला को बंदे का पसंद है वो कौन सा है? जो इन 10 दिनों में किया जाए। यकीनन हम सबको मालूम है नमाज फ़र्ज़ है ना, और सिर्फ जुमे की नहीं, रोज़ाना की नमाज फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज हम सबको अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नमाज़ में रोज़ाना अदा करनी, लेकिन इन 10 दिनों में ख़ुसूसी एहतमाम के साथ अदा करनी। कुरान की तिलावत हमें रोज़ाना करनी चाहिए, मगर इन 10 दिनों में ज़्यादा एहतमाम के साथ करनी चाहिए। क्यों? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि साल भर में सबसे ज़्यादा जो अमल अल्लाह ताला को बंदों का पसंद है वो कौन सा अमल है? जो इन 10 दिनों में किया जाए। तो बेटा आपको बात समझ आ रही? ये इतने कीमती दिन हैं कि पूरे साल में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ بندے کا جو عمل اللہ کو پسند ہے وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں میں پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو جامع ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے، ہے نا۔ آپ میں سے اکثر کوئی بات پہلی مرتبہ معلوم ہوئی نا، ہم تو سمجھتے ہیں صرف بکروں کو گھمانا ہی گھمانا ہے، گائے کو کھلانا ہی کھلانا ہے اور صرف یہی کرنے کا کام ہے۔ یہ بھی کیجئے، کسی نے منع نہیں کیا، جانوروں کی خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ کی عبادت مزید کرنی چاہیے۔ ہر دن کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ان 10 دنوں میں جو راتیں ہیں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے نا، وہ تو رمضان شریف میں جو ہم تلاش کرتے ہیں اس کو، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ہر رات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر ایسا ہے گویا کہ جیسے کسی نے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، 2ری 3ری 4تھی کلاس کے بچے کہہ رہے ہوں گے سر ہم تو بہت چھوٹے ہیں۔ یقیناً آپ بہت چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹے بچے نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا بیٹا، چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن جو بچے ماشاءاللہ بڑے گریڈز میں ہیں، بڑی کلاسز میں ہیں، 8 9 10، وہ ماشاءاللہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اب تو تھوڑی تھوڑی سردی بھی آنا شروع ہو گئی ہے، روزوں کا معاملہ بھی ہے کہ وہ اب چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ رمضان شریف میں روزوں کا معاملہ تھا کہ وہ طویل تھے، لیکن ابھی جو ایام چل رہے ہیں روزے بھی مختصر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر بڑے بچوں کو اور ہم بڑوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان مہینوں میں جو یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور اس کے جو یہ 10 دنوں کی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اس کی راتوں میں عبادت بھی کریں اور دن میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ہاں، ایک بات ذہن میں آئی ہوگی آپ کے، کون سی بات؟ میں نے کہا کہ 10 دنوں کے روزے، تو سوال آیا ہوگا سر عید کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اور پھر اس کے بعد 3 دن مزید، 10 ذی الحجہ کو ہم عید مناتے ہیں عید الاضحیٰ، پھر 11 12 اور 13 تاریخ، یہ 4 دن جو مسلسل ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ اور ایک عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اس دن بھی عید مناتے ہیں نا رمضان شریف کے بعد، اس دن بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو تو ہم منائیں گے عید انشاءاللہ تعالی، تو 9 دن کے ہو جائیں گے روزے، لیکن راتیں 10 کی 10 ہیں جن میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، ہاں سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے جبکہ وہ عرفات میں حاجی جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اس دن خاص روزے کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ گناہ ہو جاتے ہیں نا ہم سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ اتنا قیمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی بات مکمل کی، اور وہ پہلی بات کیا تھی؟ ذی الحجہ کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، کتنے فضیلت والے ہیں، ہر دن کے روزے کی فضیلت، ہر رات کی عبادت کی فضیلت، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی مزید فضیلت ہمارے سامنے آ گئی۔ تو بیٹا کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہم بات کر رہے ہیں حج کے فریضے کے حوالے سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا جی ہاں، ہم تو ابھی بہت چھوٹے ہیں نا، کلاس 2 3 4 5 کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اور 6 7 8 9 10 کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم میں سے
کچھ ہمارے گھر والے، کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے ممکن ٹیچرز حج پہ گئے ہوں گے نا، اور ہم نے ان سے دعا کے لیے بھی کہا ہوگا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ جتنے لوگ حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ انشاءاللہ ہم بڑے ہوں گے تو ہم بھی حج پر جائیں گے، آج اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ حج کے حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بیٹا توجہ سے سنیے گا۔ حج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا سب حاجی ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں۔ مردوں کا لباس کیا ہوتا ہے جس کو ہم احرام کہتے ہیں، کتنی چادریں ہوتی ہیں اس میں؟ 2 سفید چادریں، اور سب ایک ہی جملہ بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دہرائیں گے میرے ساتھ؟ چلیے دہرائیے الفاظ کو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی ہاں، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے، اور تمام احسان اور انعام تیرا ہی ہے، اور اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تو حاضر ہوں، ہے نا؟ کتنا مزہ آتا ہے ان جملوں کو پڑھنے میں۔ حاجی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو کیا یہ حرج کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکار پر سب چلے جاتے ہیں، یعنی جن کو حج پر جانا ہوتا ہے 30-40 لاکھ افراد مسلمانوں میں سے، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور آپ نے حرم کی تراویح کو کبھی دیکھا ہوگا نا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، حج کے سیزن میں بھی آپ اگر دیکھیں گے ٹی وی کی اسکرین پر تو کیا ہوتا ہے؟ 30-40 لاکھ افراد، 3-4 ملین پیپل ایک ہی صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں جب کھڑے ہوتے ہیں، کتنا خوبصورت ڈسپلن ہوتا ہے نا؟ آپ نے ایک ای میل شاید دیکھی ہوگی، اس کا کیپشن تھا استو۔ استو عربی کا لفظ، اس کے معنی سیدھے ہو جاؤ۔ آپ نے کبھی حرم میں دیکھا ہوگا جب تراویح شروع ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں، شیخ سدیس صاحب، شیخ شریم صاحب اور دیگر ائمہ، استو، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ہے نا؟ مسجد میں بھی ہم صفیں سیدھی رکھتے ہیں نا، لیکن حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ حرم میں آپ ذرا دیکھیے، 30-30 لاکھ، 40-40 لاکھ افراد ایک ہی اللہ اکبر پر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اس میں گورے رنگ والے بھی ہیں، کالے رنگ والے بھی ہیں، امریکنز بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چھوٹے شہر کے بھی ہیں، بڑے شہر کے بھی ہیں، ہے نا؟ لاکھوں لوگ، کتنا زبردست ڈسپلن ہوتا ہے۔ کوئی ان میں تفریق ہوتی ہے؟ نو۔ کوئی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے؟ نو۔ لڑتے نہیں، ایک ڈسپلن۔ اور 30-40 لاکھ افراد ایک اللہ اکبر پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ایک اللہ اکبر رکوع میں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر سجدے میں چلے گئے۔ کتنا پیارا ڈسپلن ہے۔ اس وقت کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں، کوئی اس وقت کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں فلاں اسکول آف تھاٹ کا ہوں، میں فلاں مسجد والا ہوں؟ نہیں، ایک اللہ کی پکار پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا دیکھتی ہے 30-40 لاکھ افراد کا یہ ڈسپلن، یس اور نو؟ کتنی بڑی عظمت۔ دس از اسلام۔ اسلام ان ناٹ جسٹ ورڈز، اسلام ان ایکشن۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں جوڑنا چاہتا ہے۔ ہم کب جوڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ کی بڑائی کو مان لیں، جب اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے تو ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آئندہ اللہ تعالی حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس حج پر اتنی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی کا معاملہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
جی ہاں، اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، سب کو دلچسپی ہوگی اب سر ہمیں کیا بتائیں گے قربانی کے جانوروں کے متعلق، ان کے سینگ کے متعلق، ان کی دم کے متعلق، ان کی عمر کے متعلق، ان کے کلر کے متعلق، ان کو بھگانے کے متعلق، ان کو کھلانے کے متعلق، ہے نا؟ آپ کو اسی کا انتظار تھا نا کہ اس پہ کب بات ہوگی۔ تو اب آئیے قربانی پر ہم بات کرتے ہیں۔ قربانی، سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں تلاوت بھی کی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یاد ہے نا بیٹا؟ کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی بھی پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جنت میں جانا ہے نا؟ یس اور نو؟ جانا ہے نا؟ کیسے جائیں گے؟ جب آج اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کل حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول پلائیں گے، ان کی شفاعت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا، مگر محنت کرنی۔ ایگزامس میں ایسے پاس ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ گھر بیٹھے ایگزام میں پاس ہو سکتے؟ نو، تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، کبھی کرکٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، تب جا کے اچھے مارکس ملتے ہیں۔ تو جنت فری میں ملے گی؟ نہیں، ہمیں محنت کرنی انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے۔ نماز بھی ادا کرنی اور قربانی بھی کرنی ہے۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح مجھے معلوم ہے کہ قربانی کے بکرے تو ہم خوب گھماتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، اور رات کو بہت دیر تک جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن قربانی کا ذکر بعد میں آیا اور نماز کا ذکر پہلے آیا نا؟ دوبارہ پڑھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پھر ہے وَانْحَرْ، ایسے ہی ہے نا بیٹا؟ پہلے کیا فرمایا؟ نماز قائم کیجئے، اور پھر فرمایا قربانی پیش کیجئے۔ تو بکرے تو ہم گھما رہے ہیں، گائے کو تو ہم کھلا رہے ہیں اور ان کی دوڑیں بھی لگا رہے ہیں۔ جی ہاں، گائے کی دوڑ نہیں لگانی ہے ورنہ بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ بکروں کی دوڑ لگا سکتے ہیں، لگاتے بھی ہم لوگ، کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ قربانی کے لیے جانور تو آگے، اس کے پیچھے تو ہم دوڑ رہے ہیں، اور اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، تو مسجد کی طرف ہم دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے؟ بچیاں ہیں، لڑکیاں، وہ مصلی کی طرف دوڑتی ہیں کہ نہیں دوڑتی؟ بکروں کے پیچھے تو ہم دوڑ رہے ہیں، اللہ نے بلایا تو نماز کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ سوچیں گے نا بیٹا اس کے بارے میں؟ ہاں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہے نا؟ غلطی کر رہے ہیں نا ہم لوگ؟ قربانی تو کر رہے ہیں، قربانی بالکل کریں، انشاءاللہ ضرور کریں، لیکن نماز بھی تو ادا کریں، ٹھیک ہے؟ نماز کا حکم بھی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قربانی کا حکم بھی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات تو لے لی اللہ تعالیٰ کی، دوسری بات چھوڑ دی، غلط۔ قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنی ہے، اسی طرح نماز بھی ادا کرنی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور نماز بھی اللہ کے لیے ادا کرنی چاہیے۔ تو قربانی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ واقعہ سب کو یاد ہے نا؟ کون سے رسول تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی؟ جی ہاں، بالکل صحیح، ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کس پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے تھے؟ کون سے رسول تھے وہ؟ اسماعیل علیہ السلام، بالکل صحیح۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں اس واقعے کو تو گھر جا کے قرآن شریف کھولیے گا، اور جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد قرآن شریف کھول لیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن شریف جب آپ کھولیں گے تو 23ویں پارے میں جہاں سورہ یاسین ختم ہوتی، 23واں پارہ جہاں سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ صافات ہے، صافات۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے 110 یہ آیات آپ پڑھ لیجئے۔ سورہ صافات 23واں پارہ سورہ یاسین کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کے 110 کی آیات جو ہیں اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پورا واقعہ یاد آ جائے گا۔ یاد تو ہے نا اللہ نے کیا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اللہ اکبر! ہمارے ابو کو ہم سے کتنی محبت ہے، ہماری امی کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی محبت تھی نا اپنے بیٹے سے، اور ایک ہی بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، اکلوتے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابھی تقریباً 13 سال کے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام، ینگ ہوئے ابھی بالکل، اور 100 سال کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے امتحان لیا اور فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ اللہ اکبر! اور آپ کو پتہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے کہ نہیں؟ بالکل ہو گئے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھاگنا چاہ رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان جو حکم اللہ نے دیا اس پر عمل کر لیجئے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے کو تیار اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کو تیار۔ چھری پھری؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بھیج دیا؟ ہاں، ایک مینڈا آ گیا جنت سے اور اس کے اوپر چھری پھری ہے۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں اسی کی یاد میں کرتے ہیں، ہے نا؟
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب عطا فرمایا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام یہ کرتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کی سنت تھی۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے، اللہ کے رسول کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر! آپ کے گھر میں بکرے آئے ہوئے ہوں گے نا، یا آنے والے ہوں گے، ان کے بال گن سکتے ہیں آپ؟ کوئی ہے ایسا؟ بتائیے کوئی ایسا ہے جو ایک بکرے کے بال گن کے بتا سکتا ہو؟ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ کیا مطلب؟ اتنی ڈھیروں نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس قربانی کے اوپر۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر بال پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جان لیں جو قربانی کا دن، پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ، جس دن عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں۔ قربانی کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر، نحر کہتے ہیں قربان کرنے کو، یوم النحر قربانی کے دن کوئی بھی عمل بندے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جملہ مشکل ہو گیا نا، بہت بڑا بھی ہو گیا، دوبارہ سن لیجئے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا قربانی کے جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اس دن یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں گے، ہمارے گھروں میں یقیناً ابو ہوں گے، بڑے بھائی ہوں گے، چچا ہوں گے، یقیناً کچھ کزنز بھی ہمارے بڑے ہوں گے جو جانور لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو قربانی کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن بیٹا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف بکرے پہ چھری پھروانا چاہتے ہیں ہم سے؟ صرف گائے ذبح کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو پورا سال بکروں کا گوشت کھاتے ہیں نا، الحمدللہ گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم تو مرغی بھی کھاتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانا پلانا چاہتے ہیں؟ وہ تو ہم پورا سال کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ صرف جانور پہ چھری پھیر لیں اور اس سے 4-5 دن پہلے ہم خوب گھما لیں، تھک ہار کر سو جائیں؟ نو۔ یا عام دنوں میں ہم ایک ڈش کھاتے ہیں اور قربانی کے دنوں میں 3-4 ڈشیں بن جائیں ہمارے گھر میں؟ یہ تو مقصد نہیں۔ قرآن نے بتایا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑی کلاسز کے اسٹوڈنٹس خاص طور پر سمجھیں گے اور چھوٹی کلاسز کے بچوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں، سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ گوشت تو پورا سال ہم کھاتے ہیں، قربانی کے دنوں میں بھی کھا لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی خالی ایک میٹنگ تو نہیں، MEAT، میٹ گوشت، میٹنگ ملنا، گوشت کے لیے ملنے جلنے کا پروگرام تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہیں، ایسا نہیں۔ گوشت ہم پورا سال کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں دل میں کیا جذبات ہیں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا؟ ایک ہی بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! جتنے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ سوچئے آپ کے ہاتھ میں بیٹا کٹ لگ جائے، ایک زخم لگ جائے تو امی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ ابو کو تکلیف ہوتی ہے نا؟ زخم ہمیں لگتا ہے، تکلیف امی ابو کو ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر دو، اور بیٹا بھی ایک بیٹا، اور وہ تیار ہے اس کے لیے۔ کیا مطلب؟ دل میں سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کس سے ہونی چاہیے؟ مما سے، پاپا سے؟ جی، اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ امی کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت اللہ نے ڈالی، ابو کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو سب کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ سب محبتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ تو ہمیں سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو اگر کبھی اذان کی آواز آئے تو نیند کو قربان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل قربان کرنا چاہیے۔ کبھی امی اور ابو کو حکم دیں تو باقی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ امی ابو کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ٹیچرز کو حکم دیں
تو بات ماننی چاہیے. کیوں؟ بڑوں کا ادب کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا. تو قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جانا. اپنی محبوب شے، اپنی قیمتی شے، اپنی پسندیدہ شے دوسروں کو دینے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جانا چاہیے. یہ قربانی کا مورل لیسن. کبھی ہمارے کسی دوست کو کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم کچھ اپنے پاس اس کو دے دیں، ایک پینسل ایکسٹرا اپنے دوست کو دے سکتے ہیں نا. یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی روزانہ دینے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند. یہ شیئرنگ ہونی چاہیے، یہ کیئرنگ ہونی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے. ٹھیک. اب اگلی بات، ایک اور اہم بات، قربانی سے متعلق چند باتیں بچوں کے حوالے سے خاص طور پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا ایک دو باتیں تو میں نے عرض کر دی. نماز کا حکم بھی اللہ کا ہے، قربانی کا حکم بھی اللہ کا ہے، تو نماز نہیں چھوڑنی قربانی کے جانوروں کی وجہ سے. پھر قربانی کے جانوروں کو ضرور کھلائے پلائیں، گھمائیں بھی، لیکن امی ابو کو بتا کر. یہ چھوٹے بچوں سے خاص طور پر میں بات کرتا ہوں. پتہ چلا امی ابو نے بہت سارے کام دے رکھے ہیں اور وہ آئی نہیں رہے گھر میں. اسکول سے ہوم ورک ملا ہوا، ہوم ورک ہو نہیں رہا، جی کہاں ہے؟ بکرے کو گھما رہے، بکرے کو گھما رہے، بکرے کو کھلا رہے ہیں، بکرے کو پلا رہے ہیں. بھائی بالکل کھلائے پلائیں، اپنے آپ کو بھی تو کھلائے پلائیں. بعض بچے جو کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بخار آ جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے. اور جب عید کے دن گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر وہ ٹیمپریچر اور بڑھ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ تو اپنا بھی خیال رکھنا ہے. صبح اسکول بھی جانا ہے جب تک کہ چھٹیاں نہیں ہو جاتی. ایسے نہیں کہ بکروں کے پیچھے ہم اتنے گم ہو جائیں کہ صبح اسکول کی چھٹی ہی ہو جائے. یہ تو غلط بات ہے نا. اسی طرح جب کھلا رہے پلا رہے بکروں کو تو کچھ گھاس وغیرہ ہمارے کپڑوں پر بھی لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ کچھ ہاتھ پیر بھی ہمارے خراب ہو سکتے ہیں. اور آپ بتائیے گندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ نو. اللہ تعالیٰ کن کو پسند فرماتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو پاکیزہ رہتے ہیں. تو جانوروں کو اگر ہم نے کھلایا پلایا، اس کے بعد ہمارے کپڑے اور جسم اگر گندا ہو گیا تو ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. ہمیں پھر اپنے کپڑوں کو چینج کر لینا چاہیے. ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے. نماز کا وقت آئے گا تو وضو کر لیں گے، پاک صاف بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی. تو اگر ایسا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری ایریا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں بکرا نہیں آیا، تو ان کے جو بچے ہیں، جو ہماری طرح بچے ہیں، ان کو بھی دل میں کوئی خواہش ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ تو کبھی اپنے بکرے کو ان کے پاس لے جا کر ان سے کہ ہمارے بکرے کو گھما لیں. کر سکتے نہیں؟ کر سکتے. لے کے نہیں بھاگیں گے، وہ پریشان نہ ہو، وہ واپس کر دیں گے آپ کا بکرا. لیکن کیا ہوگا بیٹا، جن کے یہاں نہیں ہے ان کے ساتھ یہ نیکی کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایسی یہ گھرانے کہ جن میں قربانی نہیں ہوتی ہے، ہمارے محلے میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں قربانی شاید نہ ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، ہمیں گوشت ان کے گھر میں بھی پہنچانا چاہیے، ہے نا؟ ہم گوشت خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، مگر غریبوں کو بھی دیں. اور ہم تو ماشاءاللہ پورا سال کھاتے ہی پیتے ہیں، بہت ہی کھاتے ہیں، اتنا کہ ڈکاریں آ جاتی ہیں ہمیں. پھر ہمیں ببل اپ پینی پڑتی ہے، ہاجمولہ کھانا پڑتا ہے ہمیں. کیوں؟ تاکہ ہضم کر لیں. کھاتے ہیں نا پورا سال. لیکن اتنے سارے گھر ایسے ہیں کہ جو پورا سال گوشت خرید ہی نہیں پاتے. گوشت تو بہت مہنگا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے گھر میں جب قربانی ہو تو امی ابو کو بتا کر، ایسا نہیں کہ سارے بانٹ کر آ جائیں پھر امی غصہ ہو جائیں آپ کے اوپر. امی ابو کو بتا کر غریبوں کے گھر میں بھی گوشت پہنچانا چاہیے. اسی طرح پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم بتاتے ہیں ہمارے گھر میں 20,000 روپے کا بکرا آیا، ہمارے گھر میں 60,000 روپے کی گائے آئی. تمہاری گائے تو مریل ہے بالکل، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہوا؟ تمہارے ابا نے پیسے ضائع کر دیے بس. استغفر اللہ. کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ یہ تو تکبر ہے. میں ذرا تکبر میں آ جاؤں، کیوں؟ میری گائے بہت تگڑی ہے، میرا بکرا بہت ہی مہنگا ہے، سامنے والے کا بہت ہی کمزور اور لاغر ہے، تو میں مذاق نہ اڑاؤں بیٹا کسی کا. پتہ ہے نا آپ کو کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر یعنی بڑائی ہوگی، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اب ہم نے سمجھا ہمارا بکرا تگڑا تو ہم تو تکبر میں آ گئے، اور دل میں تکبر آ گیا تو بتائیے اللہ کے ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ بالکل نہیں. تو جو بھی لے کر آیا جس طرح کا جانور بھی، وہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا. کون کتنی محبت سے لایا، کتنے خلوص سے لایا، یہ تو ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے. مذاق کسی کا نہیں اڑانا. ٹھیک ہے؟ پرومس انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بات،
ابو جب جانور ذبح کریں تو جو لڑکے ہیں وہ تو کوشش کریں کہ وہاں قریب موجود رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قربانی ہو تو اس کے قریب موجود رہو۔ اب گائے پہ 7 لوگ تو نہیں قربانی کر سکتے نا، 7 لوگ چھری تو نہیں پھیر سکتے، آپ کو پتہ ہے گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر موجود رہنا چاہیے۔ ہاں لڑکیاں خواتین ان کے لیے موقع نہیں ہوتا، ہاں کسی کے گھر کے نزدیک اور وہ دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب تمہاری قربانی پیش کی ہے تو وہاں پر موجود رہنا، تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، جو آخری بات اب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 10 ذی الحجہ کو ہم عید مناتے ہیں نا، اور اس دن کیسی عید مناتے ہیں؟ تکبیریں پڑھتے ہیں نا، کون سی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہ اکبر، جی زور سے پڑھیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام شکر تعریف اللہ کے لیے۔ تو ہم عید کا آغاز کیسے کریں گے؟ تکبیرات پڑھتے ہوئے۔ ہاں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک نمازوں کے بعد جو لڑکے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مرد بھی، اور لڑکیاں اور خواتین جو ہیں وہ آہستہ آواز سے تکبیر پڑھیں گی۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق، تا شین را یا قوف۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے نا، تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیریں پڑھیں گے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد، اور عید کے دن تکبیر مسلسل پڑھیں گے، اور لڑکے ہیں حضرات ہیں جو عیدگاہ جائیں گے یا مسجد جائیں گے وہ جاتے ہوئے بھی زور سے پڑھیں گے، آتے ہوئے بھی زور سے پڑھیں گے۔ لگے کہ مسلمان خوشی بھی مناتا ہے تو اللہ کے نام سے، خوشی میں دیوانے نہیں ہو جانا چاہیے، ہماری خوشی بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی۔ نماز عید بھی ادا کریں گے، نماز عید کے بعد قربانی پیش کرتے ہیں، جو پہلے دن پیش کریں گے پہلے دن، جو دوسرے دن، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اور عید سے پہلے کچھ تیاری بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی بیدار ہوتے تھے اور غسل فرماتے تھے، جو بھی اچھے کپڑے ہوتے وہ پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا، دانتوں کو صاف کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، خوشبو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہاں لڑکیاں اور خواتین خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں جائیں گی، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ذہن میں رکھیں، وہ اپنے گھر میں اہتمام کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو صبح جلدی اٹھنا، غسل کرنا، اور فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز کی تو خوب تیاری اور فجر کی نماز ہم نے چھوڑ دی، نہیں، فجر کی نماز بھی اللہ کا حکم ہے، عید کی نماز بھی اللہ کا حکم ہے، دونوں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو صبح جلدی اٹھنا اور غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے؟ جلد عید کی نماز کے لیے جانے کی کوشش کرنا۔ ہاں عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کر جاتے تھے، لیکن عید الفطر، ہاں رمضان والی عید، بقرعید کے موقع پر کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے، اور واپس آ کر قربانی پیش کرتے اور جلد اس کا گوشت آپ استعمال کرتے، بلکہ کلیجی سب سے پہلے استعمال کرتے۔ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ ہوتا ہے، بھئی روزہ کوئی نہیں ہوتا، کہ بھئی یہ عید سے پہلے، اور کب عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر نہ جائیں اور واپس آ کر پھر کچھ کھائیں، یہ روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے گھر میں پہلے دن قربانی ہو رہی ہو، ورنہ کچھ لوگ پتہ نہیں شاید ان کو غلط فہمی ہو کہ بھئی کچھ کھانا نہیں چاہیے۔ اب اگر بتائیے کسی کے گھر میں دوسرے دن اگر قربانی ہو تو کیا دوسرے دن تک وہ بھوکا رہے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں، ہاں دوسرے دن تک بھوکا نہیں رہے گا وہ۔ جو لوگ قربانی پہلے دن کر رہے ہیں اگر وہ اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو کر لیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، نماز پڑھ کر آئیں، قربانی پیش کریں، کلیجی پہلے دستیاب ہو جاتی ہے وہ بنا کر کھا لیں، اور اگر نہیں تو صبح ناشتہ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے ایسا نہ کریں، ان کو بہت زیادہ بھوک لگے گی، وہ نیند میں
بیچارے گر نہ جائیں عید کی نماز کے دوران، تو یہ کوئی روزے کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، کھا پی کے بھی جا سکتے، اجازت اس کی موجود ہے۔ پھر عید کی نماز ادا کریں گے اور عید کے بعد نماز کے بعد گھر آئیں گے انشاءاللہ، قربانی پہلے دن دوسرے دن کریں گے۔ اور عیدی لیتے ہیں آپ لوگ؟ جی مانگ کر لیتے ہیں، یہ ویسے ہی مل جاتی ہے، تو یہ آپ اپنا خود سوچ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہمارے یہاں اچھی رسم ہے، ٹھیک ہے، بڑے چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے نئے کپڑے پہنے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ محلے میں کوئی غریب بچے ہیں جن کو کچھ نہیں ملا، تو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اپنے پیسوں میں سے شیئر کر سکتے ہیں ان سے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور جب قربانی ہو تو غریب بچوں کے گھروں پہ، غریب لوگوں کے گھروں پہ گوشت بھی پہنچانا چاہیے۔ بس بیٹا یہ باتیں آج آپ سے کرنی تھی، یقیناً بڑے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دین فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ چھوٹی سی ایک پیشکش تھی، عید الاضحیٰ کے موقع پر حج، قربانی اور قربانی کے کچھ آداب، اور عید الاضحیٰ اور اس کے کچھ آداب پر ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی دین فاؤنڈیشن کی جانب سے اسی طرح کی پیشکشیں آپ کی خدمت میں ہم روانہ کریں گے۔ ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔